बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िस्त नंबर 895। उलमाए साउथ अफ्रीका के ताज़ा फतवे का ताक़ुब और उसका रद्द। दावती काम वाजिब है। तारीख़ बुखारा और समरकंद। दावती काम और उसका उसलूब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। साउथ अफ्रीका के फतवे का जायज़ा। उलमाए साउथ अफ्रीका के फतवे की हकीकत बस इतनी सी है कि वो अपने असातिज़ा और मशाइख की तरफ से मौलाना साद साहब पर आयद करदा फतवे की अपनी अल्फाज में सिर्फ़ तायीद कर रहे हैं। तायीद करना और बाज़ाब्ता फतवा देना दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे ज़ैद ने बकर को बुरा कहा और उमर ने भी उसकी तायीद की और बकर को बुरा कहा। अब मसला ये है कि क्या वाकई बकर बुरा है, तो उसके लिए अब ज़ैद के इल्ज़ाम तराशी पे जरह व तादील होगी, और जरह व तादील के बाद इल्ज़ाम दुरुस्त निकला तो ज़ैद भी सच्चा और ज़ैद का हिमायती अम्र भी सच्चा। और अगर ज़ैद अपने आयद करदा इल्ज़ामात को दलाइल और इस्नादात से साबित न कर सके तो ज़ैद भी झूठा और ज़ैद का हिमायती अम्र भी झूठा। यही हाल मौलाना साद साहब पर लगाए गए फतवों का है। दारुल उलूम ने कहा कि मौलाना साद साहब बड़ों के नहज से हट गए हैं, गुमराह हैं, तो उसकी तायीद में साउथ अफ्रीका के मुफ्तियान किराम की जमीयत ने भी फतवा दे दिया कि मौलाना साद साहब गुमराह हैं, बल्कि दारुल उलूम देवबंद से भी आगे बढ़कर कुफ्र का फतवा दिया। फ़ंड्स अब साउथ अफ्रीका वाले फतवे की अहमियत मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी के फतवे की सेहत पर मुनहसर है। इसलिए अब हम अपने क़ारिईन और सामिईन निज़ाम को मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी के फतवे की हकीकत की तरफ लेकर चलते हैं ताकि बात रोज़े रोशन की तरह खुलकर सामने आ जाए। इसलिए कि मुफ्तियान साउथ अफ्रीका की तरह दुनिया भर के सैकड़ों मुफ्तियान किराम ने अब तक जिस कदर फतवे दिए हैं वो सब के सब मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी की तायीद में दिए हैं। और हकीकत ये है कि इन फतवों को मुसलमानों ने कोई अहमियत ही नहीं दी। अगर दी होती तो सब के सब मौलाना साद साहब को छोड़कर चले जाते। अलबत्ता इन फतवों का असर ये हुआ कि दुनिया भर के मुसलमान मरकज़ निज़ामुद्दीन और मौलाना साद साहब से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत करने वाले बने। अवाम ही नहीं बल्कि उलमाए कराम की 99% तादाद भी उसमें शामिल है, जिसकी खुली दलील ये है कि दुनिया के कोने कोने से उलमाए कराम की साल साल 2-2 साल 3-3 साल की जमातें सैकड़ों की तादाद में निकल रही हैं। और फतवा देने वाला दारुल उलूम उल्टा मुसीबत में पड़ गया और दारुल उलूम की तायीद करने वाले भी फंस गए। इस्लामी तारीख़ में फ़तवा हिदायत और अमन और अमान का पैगाम होता था, इसलिए कि फ़तवों में लिल्लाहियत इंसाफ होता था। इसके बरक्स आज के फ़तवे फितने खबीसा पाकिस्तानी आलमी शुरा की जानिबदारी में डूबे हुए होते हैं। साउथ अफ्रीका वालों, अगर तुम्हारे फ़तवे में लिल्लाहियत होती तो एक फ़तवा और भी दे देते कि बग़ैर अमीर वाली आलमी शुरा की शरई हैसियत क्या है। मगर 7 साल हो गए, किसी भी मुफ्ती साहब की इल्मी रसाई इस मसले तक पहुँचने से कासिर है। इल्म माने नहीं बना बल्कि माली मफादात और कौम परस्ती का बुत मुफ्तियान किराम के लिए माने बना है कि आलमी शुरा पर गुमराह और गैर शरई होने का फ़तवा दे सके। याद रखें, फ़तवा हो कि हुक्मनामा, सबके लिए शरीयत मुतहरा ने कीमती उसूल और आदाब मुतय्यन फरमाए हैं। जो फ़तवा और हुक्मनामा उसूल और आदाब इस्लामिया के ख़िलाफ़ हो उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं, चाहे फ़तवा देने वाला कोई भी हो। फ़तवा देने का तीसरा उसूल और अदब, इंसान पर वाजिब है कि वो अपनी इस्तेदाद को देखे कि आया वो इस काबिल है भी कि क़ज़ाइत और फ़तवे का काम अंजाम दे सके। अगर इस काबिल नहीं तो बिला तकल्लुफ़ इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाए।
مثلاً اگر وہ شریعت کے نصوص اور فروعات سے ناواقف ہو یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو تو وہ فتویٰ نہ دے، ورنہ وہ عدل و انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا اور یقیناً غلطی کرے گا، اس لیے کہ احادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت ڈرایا گیا ہے، اور یہ فرمایا قضائیت اور فتوی کا کام کرنے والا بغیر چھری کے ذبح ہونے والا ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اس لیے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے بغیر عدل اور انصاف کے۔ چوتھا ادب، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب یعنی قرآن اتاری، تم اسی میں سے فیصلے کرتے رہنا، رب جو بھی تم کو سمجھائے۔ قاضی کے لیے لازم ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شریعہ کے مطابق اور اس میں کمی اور زیادتی نہ کرے۔ اگر کمی بیشی کی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خیانت کی، اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والے کو ڈرایا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، اور فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں۔ ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہو، یہ جنتی ہے۔ دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے لیکن دوسروں کو رعایت دیتے ہوئے حق کے موافق فیصلہ نہیں کرتا، یہ بھی جہنمی ہے۔ پس قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے۔ اگر وہ رعایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسروں کو مصیبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مصیبت میں مبتلا ہوگا اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے۔ فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں۔ طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ دنیا دار عدالتوں کے وکیلوں کی طرح چرب زبانی اور لفاظی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں۔ اسلامی عدلیہ کی روح 5 چیزیں ہیں: قاضی کی تصحیح نیت، طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل و براہین پیش کرنے کا پورا موقع اور وقت دینا، اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا، انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا۔ سزا ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی کا دیا گیا فتویٰ انہی وجوہات کی بنا پر غیر اسلامی اور غیر منطقی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مولانا سعد صاحب کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ نمبر 2، مراجع پہنچنے سے پہلے ہی فتویٰ تیار کر لیا گیا تھا۔ نمبر 3، بس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، کس عقیدے میں فساد واقع ہوا یہ نہیں بتایا۔ نمبر 5، سلف صالحین کے نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا، لیکن کون سا نہج، کون سی خامی، اسے بھی نہیں بتایا گیا۔ نمبر 6، مولانا سعد صاحب کی طرف سے رجوع پیش کیا گیا تو قبول نہیں کیا، دوسری بار تیسری بار رجوع کیا پھر بھی قبول نہیں کیا گیا۔ نمبر 7، چوتھے رجوع کو یہ کہہ کر کہ فائل بند ہو چکی ہے اعلانیہ رجوع کر لو کہا گیا۔ نمبر 8، اعلانیہ رجوع کیا گیا تو پھر یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا۔ نمبر 9، جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع نامہ پہنچ چکا تھا۔ نمبر 10، کاکرائل کے مرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلان ہوا، اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا۔
حالانکہ شاہدین کے بیان کے مطابق ککرائل مرکز میں اس وقت 10,000 سے زیادہ آدمیوں کا مجمع تھا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتلا دیتے کہ اعلانیہ رجوع کی قبولیت کے لیے کتنا مجمع ہونا چاہیے، رجوع کے کیا الفاظ ہونے چاہیے، کون سی جگہ ہونے چاہیے، تاکہ ایک ہی وقت میں یہ سارے قوائف پورے کر دیے جاتے، اور پھر مفتی صاحب اپنے لیٹر پیڈ پر اعلانیہ رجوع کی قبولیت نامہ بھی شائع کر دیتے۔ بادشاہ دارالعلوم مولانا ارشد مدنی کا فرمان۔ مولانا ارشد مدنی صاحب مرکز نظام الدین کے وفد سے فرماتے ہیں، سنو بھائی، رجوع نامہ اور مراجع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں ایک ہی شرط ہے، مولانا سعد صاحب ایک زینہ نیچے اترے اور پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو قبول کر لے، آدھے گھنٹے میں ساری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ ہم حنفیہ کہتے ہیں کہ ابھی مولانا ارشد مدنی صاحب حیات ہیں، ساؤتھ افریقہ کے مفتیان کرام ابھی فون لگائیں اور مولوی ارشد مدنی سے پوچھیں، ورنہ ہم اس بیان کی آڈیو وائرل بھی کر سکتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ پر مسلمانوں کا ذہن مولوی سعد صاحب کے بارے میں صاف کرنا فرض ہے، اس لیے کہ آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ورنہ حشر کے دن رسوائی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ارباب دارالعلوم نے جب طے کر لیا کہ مولانا سعد صاحب سے عالمی شورا قبول کروانی ہے، اس لیے وہاں رجوع کا نہیں بلکہ مولوی سعد صاحب سے رکوع کروانا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ کے غیر کے آگے کیسے رکوع کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بلیک میل شروع ہو گیا، کہا گیا عالمی شورا کو قبول کرو یا پھر فتوے کا سامنا کرو۔ یقیناً ان 7 سالوں میں سینکڑوں فتوے داغ دیے گئے۔ اب اگر فرشتہ بھی آسمان سے اترے اور مولوی سعد صاحب کی بے گناہی کا ثبوت دے، تب بھی ارباب دارالعلوم اسے رد کریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی تو ایک ہی شرط ہے، عالمی شورا کو قبول کرو اور بس۔ فائدہ دارالعلوم کے واہیات فتوے کے بعد پھر کیا تھا؟ دنیا کے ہر کونے سے بغض سعد رکھنے والے مفتیان کرام کی طرف سے فتووں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساؤتھ افریقہ کے مفتیان کرام کی طرف سے شائع کیا گیا یہ تازہ فتویٰ تقریباً 11واں فتویٰ ہے، اور اس دفعہ ہم اس فتوے کا تفصیلی رد کریں گے انشاءاللہ۔ ساؤتھ افریقہ والے نئے فتوے کے عنوانات: نمبر 1، دعوتی کام مباح ہے، واجب نہیں۔ نمبر 2، ہدایت کا تعلق دعوتی کام سے نہیں۔ اور نمبر 3، مولوی سعد پر کفر کا فتویٰ۔ ہم ان تینوں عنوانات پر سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند، واللہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے کوئی کدورت نہیں ہے۔ کدورت تو صرف دارالافتاء کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ تصرف سے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے، اسی طرح فتویٰ صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب و سنت سے، جو اوپر بیان کیا گیا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے فتویٰ دینے کے مسنون آداب اور اصول بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا سعد صاحب پر دیا گیا فتویٰ 100% غیر شرعی، غیر منطقی، غیر مسنون ہے۔ جس طریقے پر یہ فتویٰ دیا گیا ہے، کیا دارالعلوم کے سابقین الاولین کے فتویٰ دینے کا یہی طریقہ رہا؟ فساد کے وقت حق کا ساتھ دینا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کے ساتھ کھڑے رہو، چاہے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، یا اپنے والدین اور قرابت داروں ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، اور تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تنبیہ: قرابت دار میں سب داخل ہے، رشتہ دار، قوم، خاندان، اساتذہ، طلبہ، مریدین، مشائخین، جن جن سے قربت حاصل ہو وہ سب اس میں داخل ہے۔ حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربا پروری اور قوم پرستی کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، پھر سے ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان والوں کو ایمان کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار اور اس بات کا حکم ہے، یعنی تمہارا قومیت، علاقائیت، لسانیت، وطن پرستی، نسبت وغیرہ کی جانبداری اختیار کرنا، یہ تمہارے کامل ایمان کو دھندلا سا کر دیا ہے، لہٰذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ۔ واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کانٹ چھانٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستیوں کی بھی کانٹ چھانٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔
اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے۔ یہاں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے اور حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمہم اللہ کی اس روحانی درسگاہ کی عزت کو اور آبرو کو پامال ہونے سے بچائے۔ کیا دعوتی کام مباح ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً 2 درجن آیت اور احادیث میں 200 سے زیادہ احادیث میں دعوتی کام کو واجب اور ضروری ہونے کے درجے میں بیان کیا گیا۔ اب ہم فقہاء کرام کا رخ کرتے ہیں۔ ابو بکر حساس کہتے ہیں کہ ابتدا میں مقصود یہ تھا کہ دین کی دعوت دلائل اور براہین کی روشنی میں دی جائے اور لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ نبی کو عطا ہونے والے معجزات پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ اس طرح کے نشانات آپ کے سوا کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبر و آزمائی کا حکم دیا، کیونکہ جب آپ کو ملنے والے نشانات اور معجزات ہر شہری اور بدوی اور دور اور نزدیک کے ہر شخص پر براہ راست مشاہدہ یا ناقابل تردید احوال و اطلاعات کے ذریعے سے ثابت ہو گئے تو اب دلائل اور برہان ان پر بالکل واضح ہو گئی، اور اس پہلو سے ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت میں آپ کی امت بھی اس بات کی مکلف ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پر دنیا میں حق کی اشاعت اور باطل کی سرکوبی کے لیے جد و جہد کریں۔ سرخسی لکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کو دین حق کی دعوت دینا اور ان میں سے جو اسے قبول کرنے سے انکار کرے ان کے ساتھ نبر و آزمائی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں میں اس امت کی خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ امت تمام امتوں سے بہتر قرار پائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا۔ تم معروفات کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو، اور معروفات کا حکم اللہ پر ایمان ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا پر ایمان کی دعوت دینے والا ہو۔ اسی طرح سب سے بڑا منکر شرک ہے، کیونکہ یہ جہالت اور عناد اور کسی تعویل کے بغیر حق کا انکار کرنے کی بدترین شکل ہے۔ پس ہر مومن پر اپنی استعداد کی حد تک اس سے روکنے کا مکلف ہے۔ علامہ ابو بکر حساس، علامہ سرخسی اور شیخ المشائخ تو دعوت و تبلیغ کے کام کو وجوب کا درجہ دے رہے، اور علماء ساؤتھ افریقہ دعوت تبلیغ کے کام کو مستحب بھی نہیں بلکہ مباح ہونے کا فتویٰ دے رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، دعوتی کام کو مباح کہنے کے نتائج تاریخ ہر زمانے میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ بخارا، سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دبدبہ کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کے معراج پر تھی، اور ایک شعر اور مصرع تو ہر خاص اور عام کی زبان پر رہتا تھا۔ سمرقند سیکل روئے زمین است، بخارا قوت اسلام و دین است۔ یہ شعر ان مقدس ہستیوں کی زبان سے نکلا جو علوم عقیدہ اور فقہ اور تفسیر حدیث کے روح رواں مانے جاتے تھے، یعنی حضرات اشعریہ اور ماتوریدیہ۔ ان حضرات کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ سمرقند اور بخارا نعوذ باللہ مکہ مدینے سے افضل ہے، بلکہ ان کا قول تحدیث نعمت کے طور پر تھا کہ اللہ نے اس سرزمین کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح کے الفاظ امیر تبلیغ کی زبان سے نکلے کہ مرکز نظام الدین دعوتی فکروں میں ممتاز ہے، مکہ اور مدینے والی فکریں اور محنتیں اللہ تعالیٰ مسجد بنگلے والے سے لے رہے، تو پھر کیا تھا؟ مولوی سعد صاحب پر فتووں کا بازار گرم ہو گیا، مگر افسوس آج بخارا اور سمرقند کا وہ دبدبہ اور مقام باقی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہی فتویٰ تھا کہ دعوتی کام مباح ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر کیا ہوا؟ دعوتی نقل و حرکت مفقود الخبر ہو کر رہ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دور کے بزرگ دور اندیش نہیں تھے، بلکہ دعوتی عمومی نقل و حرکت اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی ان کے زوال کا سبب بنی۔ دعوتی محنت ایک فیکٹری کی مانند ہے، شوگر تیار ہوتی رہے گی تو سب کا بھلا، اور فیکٹری بند ہو گئی تو ذخائر کب تک کام دیں گے؟ اور مدارس علوم اسلامیہ ذخائر کی طرح ہے۔ فیکٹری یہ تو دعوتی عمومی محنت ہے، اور ذخائر یہ تو پھسلتی ریت کے مانند ہے۔
کب ہاتھ سے نکل جائے، کب ختم ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق ہماری تاریخ رہی، اس کی علمی ثقافت اور تمدن، ساتھ ہی ان کے عروج و زوال سے ہم بعد والے بخوبی واقف ہیں۔ سابقہ الہند اسلامی میں علماء اور مدارس 350 سال سے سرزمین ہندوستان پر محنت کرتے رہے، لیکن دین یو پی بہار کے چند مواضعات اور شہروں اور دیہات اور گنتی کے چند خاندانوں سے باہر نہیں نکلا، خاص کر مظفر نگر کے ضلع میں سکڑ کر رہ گیا تھا۔ جب مسلمانوں کی آبادی قدیم ہندوستان کے چپے چپے میں موجود تھی، لیکن 90 برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور کیا سندھ بلکہ دنیا کے 7 بر اعظموں تک دین کو پھیلا دیا۔ اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سب سے التجا کرتے ہیں کہ دعوتی کام اور اس کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ یہ کام دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے، اور انہی دینداروں سے مساجد، اور انہی کے بچوں سے مدارس، اور انہی کے ذاکرین سے خانقاہیں آباد ہوگی۔ دعوتی کام اور اس کا مرکز سلامت رہا تو ہزاروں دارالعلوم وجود میں آ جائیں گے، اور اگر اس دعوتی نقل و حرکت کو مباح کا درجہ دے دیا، جیسا کہ ساؤتھ افریقہ کے تازہ فتوے میں دیا ہے، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے عالی شان مساجد اور مدارس سمر اور کند اور بخارا کے موجودہ ویران عمارتوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ موجودہ دور میں انگلینڈ میں 40-50 سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کے دارالعلوم ہیں جہاں دورے تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ کے ممالک، یہ سب اس عمومی تبلیغی محنت کی خیرات ہیں، برکات ہیں، سوغات ہیں۔ اس وقت شیطان اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت اور اس کے مرکز نظام الدین کی عمارت اور امیر کی حفاظت کے کسی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کرانے کے حق میں نہیں ہے۔ دعوتی کام کرنے والوں سے اور علماء کرام سے ہم یہی کہتے آ رہے ہیں۔ روزانہ درجنوں فون آتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہمارے سروں پر چھت کی مانند ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارا مرجع ہیں، لیکن چند مفاد پرست اور نااہل قسم کے ذمہ داروں نے دارالعلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہیں، سو ہم ان کے تعاقب اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں۔ ہم صرف دارالعلوم کے شعبہ افتاء کے انتظامی لابی کی درستگی چاہتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ دارالافتاء کی لابی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ انہیں فارغ کیا جائے اور ان کی جگہ پر اللہ سے ڈرنے والے اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والے پرہیزگار مفتیان کرام کو آگے لایا جائے۔ یہی ایک صورت باقی ہے دارالعلوم دیوبند کی بازیابی کی۔ اس مسئلے میں جس قدر تاخیر ہوگی، اسی قدر دارالعلوم کی عزت اور ناموس روز بروز گھٹتی جائے گی اور جگ ہسائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ موجودہ وقت میں دارالافتاء کے لابی کے لوگ دعوتی کام کے مرکز اور اس کے امیر کو انصاف فراہم کرنا تو درکنار، مرکز دعوت اور اس کی عمارت کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے مدارس کے مفتیان کرام میں عداوت اور منافرت کی آگ بھڑکاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی، مرکز کی، عمارت کی، امیر کی اور کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ساری امت مسلمہ کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔